बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली साबर एडवोकेट मुस्लिम उम्मा टीवी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब हम दावा फ़ाइल करते हैं या तैयार करते हैं तो उसके लिए हमने एट द एंड दावे को जब कंक्लूड करते हैं तो एंड पे हमने प्रेयर लिखनी होती है। दादरसी जो हम कोर्ट से रिलीफ मांग रहे होते हैं उसका बयान करना होता है। इसको इस्तदआ भी कहते हैं, प्रेयर भी कहते हैं, दादरसी रिलीफ भी कहते हैं। और रिलीफ क्लेम जो होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह हमने एक ही दावा में कई दीगर दावाजात भी हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रेयर जो है वो जामे होनी चाहिए और वजाहत के साथ होनी चाहिए। तो इसके लिए जो सीपीसी का रेलिवेंट प्रोविज़न है वो आर्डर 7 है, आप वो मुलाज़ा कर सकते हैं। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दादरसी या रिलीफ, इस्तदआ या प्रेयर, ये एक ही चीज़ है। इसको जो है हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हम जिस तरह हम डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं साथ हुक्म इम्तनाई भी क्लेम कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन की जो इस्तदआ है या रिलीफ है वो हम सेपरेट उसकी इस्तदआ रिलीफ मांगेंगे कोर्ट से, और जो हुक्म इम्तनाई है उसका अलहदा रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह हम पार्टीशन सूट में भी पहले डिक्लेरेशन कोर्ट से रिलीफ के तौर पे मांग सकते हैं, दूसरा हम उसमें पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, उसमें हम पोजेसन से कर सकते हैं, और उसमें नीलामी की कार्रवाई वो सब वो रिलीफ क्लेम में हम से कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे कुछ चंद केस लाज भी शेयर करता हूँ, इससे वजाहत हो जाएगी। ये केस लाया जी, मदई ने दावा इस्तक़रार हक़ बाबत मनसूख करवाने 30 साल पुराना इंतकाल किया कि इंतकाल मुतदाविया पर बाया का अंगूठा का निशान या दस्तखत ना है। करार दिया गया कि उस वक्त यानी 1914 में लैंड रेवेन्यू एक्ट 1877 ये अमर ज़रूरी ना था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में ज़रूरी करार दिया गया है। मज़ीद बरां मदई के पास अराज़ी मुतदाविया का कब्ज़ा तक ना था और उसने बतौर दादरसी मुतसलिज़मा कब्ज़ा अराज़ी मुतदाविया तलब ना किया था, जिस वजह से उसका दावा खारिज कर दिया गया। ये थी जी 2015 MLD 188 लाहौर, और इसके साथ ही है जी 1980 CLC 1483। तो इसमें ये होल्ड किया गया था कि जो रिलीफ क्लेम आप दावा में नहीं करते, कोर्ट उसको देने की पाबंद नहीं होती। इसलिए जो रिलीफ क्लेम है वो वाज़ेह और जामे होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट केस लाए जी, दादरसी और इस्तदआ तकरीबन एक ही चीज़ है। दादरसी के तलब करने को ही इस्तदआ कहा जाता है। ये अर्ज़ी दावा के आखिर पर की जाती है और जुचे तले अंदाज में करनी चाहिए। अर्ज़ी दावा के हालात वाक़यात के तहत जो भी दादरसी बनती हो उसकी इस्तदआ कर लेनी चाहिए। अगर कोई इस्तदआ रह गई
تو اس کی بابت دوبارہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ استدعا میں متبادل دادرسی بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ کیسلا ہے جی زیر دفعہ 96 ضابطہ دیوانی ڈگری کے خلاف اپیل کی جاتی ہے، جبکہ جہاں صرف فیصلہ ہو اور دفعہ 100 ضابطہ دیوانی کے تحت چیلنج کیا جاتا ہے۔ دفعہ 2 سب سیکشن 2 ضابطہ دیوانی اور ڈگری صرف ڈگری پرچہ بنانے کی حد تک محدود نہ ہے، جبکہ اس میں لغوی معنی کے تحت لفظ فیصلہ بھی شامل ہے۔ اگر فیصلہ منسوخ کر دیا جائے تو ڈگری قائم نہیں رہ سکتی۔ ڈگری کے خلاف اعتراضات اس کے فیصلے سے نکلتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے اپیل اس بنا پر خارج کی تھی کہ اس کی استدعا میں خامی تھی، جس وجہ سے وہ ناقابل رفع تھی، مگر عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ کسی فریق کو محض فنی بنیاد پر عدالت سے باہر نہیں پھینک دینا چاہیے۔ اپیل عدالت عالیہ کو برائے اثر نو فیصلہ ریمانڈ کر دی گئی۔ یہ تھی جی 2013 CLC 1186 سپریم کورٹ AJ&K۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی بینک کا ملازم تھا اور غبن کے الزام میں اس پر فوجداری مقدمہ درج ہو گیا اور گرفتار ہو گیا۔ بعد میں وہ بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ مدعی کے رشتہ داروں نے غبن شدہ رقم کے برابر رقم بینک میں جمع کرا دی تھی۔ اب مدعی نے دعویٰ استقرار حق ماحکم امتناعی دوامی دائر کر دیا۔ مدعا بینک نے اعتراض کیا کہ مدعی کا عرضی دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی کے تحت مسترد کیا جائے، کیونکہ اس نے استدعا دادرسی مستلزمہ طلب نہ کی ہے۔ مدعی کا دعویٰ خارج ہو گیا اور اس کے خلاف اپیل بھی ناکام رہی۔ مدعی نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کر دی۔ قرار دیا گیا کہ اگر مدعی نے دعویٰ کی استدعا میں رقم کی وصولی کے لیے دادرسی مستلزمہ طلب نہ کی ہو تو وہ بذریعہ ترمیم عرضی دعویٰ ہو سکتی ہے۔ محض اس بنا پر مدعی کا دعویٰ خارج نہیں کیا جا سکتا اور عبوری دادرسی کی استدعا کو خارج کرنے کے دوران دعویٰ مدعی کو خارج کر دینا درست نہ تھا۔ مدعی دادرسی مستلزمہ کے لیے عدالت سماعت میں ترمیم کی درخواست دے سکتا ہے، جو کہ حالات و واقعات مقدمہ کے تحت اس کو مل جائے گی۔ نگرانی منظور اور دعویٰ ریمانڈ شد۔ یہ تھی جی 2013 YLR 484 لاہور۔ نیکسٹ کیس ہے جی دعویٰ حق شفا میں مدعی پہلے ہی اراضی متداویہ پر قابض تھا اور اس نے دعویٰ کی استدعا میں اس اراضی کے قبضے کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ ایسی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عدالت اپنے فیصلہ ڈگری میں مدعا کو ہدایت جاری کر سکتی ہے کہ وہ زر ثمن وصول کرنے کے بعد قبضہ بابت اراضی ڈگری شدہ بجوا لے مدعی بحوالے مدعی کر دے۔ یہ تھی جی 2012 YLR 713 AJ&K۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی نے دعویٰ استقرار حق برخلاف مدعا الہم دائر کیا کہ وہ اپنی مرحومہ بیوی کے ترکہ میں بطور حصہ دار حقدار ہے۔ مدعی کا نام رجسٹر اموات میں بطور خامد تحریر تھا۔ مدعا الہم نے اعتراض کیا کہ مدعی نے اپنے عرضی دعویٰ میں قبضہ کے لیے دادرسی مستلزمہ کی استدعا نہیں کی، اس لیے اس کا دعویٰ قابل رفع نہ ہے۔ قرار دیا گیا کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مدعی اپنی متوفی بیوی کا خامد ہے، اس لیے وہ اس کے ترکہ میں حصہ دار ہے۔ وہ دیگر مشترکہ حصہ داروں کے ہمراہ قابض ہو جائے گا، اس لیے اسے
دادرسی مستلزمہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھی جی 2012 CLC 246 لاہور۔ نیکسٹ کیسلا ہے جی مدعی نے دعویٰ استقرار حق زیر دفعہ بطالی قانون دادرسی خاص 1877 برخلاف مدعا کیا جو کہ ڈگری ہوا۔ مدعا نے اپیل دائر کی جو کہ منظور ہوئی۔ مدعی نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی۔ مدعا کا موقف تھا کہ مدعی نے عدالت سماعت میں دی گئی شہادت نگرانی کے ساتھ نہیں لگائی۔ عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ متذکرہ ریکارڈ کے دیکھے بغیر عدالت اپیل کی ڈگری منسوخ نہیں ہو سکتی۔ مزید برآں مدعی نے مدعا کا قبضہ راضی متداویہ پر تسلیم کیا ہے، مگر اس نے عرضی دعویٰ میں قبضہ لینے کی استدعا نہیں کی ہے، جو کہ دفعہ بطالی قانون دادرسی خاص 1877 کے تحت بار ہے۔ مدعی کا دعویٰ ناقابل رفت ہے، نگرانی خارج شد۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی کانسٹیٹیوشنل ریلیف کے بغیر جو ہے نا ڈکلیریشن سیک نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی جی 2012 MLD 624 لاہور۔ نیکسٹ کیسلا ہے جی مدعی کے حق میں دعویٰ دخلیابی بابت پلاٹ ڈگری ہوا۔ اس نے پلاٹ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے درخواست گزاری۔ اسی پلاٹ کے بعد خریدار نے زیر دفعہ 151 ضابطہ دیوانی درخواست گزاری کی۔ اس نے وہی پلاٹ بذریعہ رجسٹر بیان نامہ خرید کیا ہے اور اس نے اس کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ مدعی کی استدعا پلاٹ کی بابت صرف خالی پلاٹ کی تھی اور ڈگری بھی صرف اسی کی تھی۔ عدالت اجرا ڈگری سے باہر نہیں جا سکتی۔ مدعی نے جب بعد کے خریدار کو فریق مقدمہ بنایا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ رجسٹر بیان نامہ کی منسوخی اور ملبہ کو گرائے جانے کی استدعا بھی کرتا۔ یہ تھی جی PLD 2011 لاہور 450۔ نیکسٹ کیسلا ہے جی عدالت وہ تمام دادرسیاں دینے کا اختیار رکھتی ہے جو کہ مقدمے کے حالات کے تحت انصاف کا تقاضا کرتا ہے، خواہ ان کی استدعا کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، جہاں تک کہ اگر کسی مقدمہ میں استدعا میں کوئی دادرسی لکھنی رہ گئی ہو تو استدعا کو زیر 68 رول 17 ضابطہ دیوانی ترمیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی جی PLJ 2011 کوئٹہ 25۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی کورٹ جو ہے نا وہ بھی دادرسی دے سکتی ہے جس کی مدعی نے استدعا نہ کی ہو۔ نیکسٹ کیسلا ہے جی مدعی نے دعویٰ استقرار حق دائر کیا مگر اس نے قبضہ کی استدعا نہ کی۔ مدعا نے کہا کہ مدعی کا دعویٰ خارج کیا جائے کیونکہ وہ آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی کے تحت ناقابل رفت ہے۔ قرار دیا گیا کہ مدعی قبضہ کی بابت عرضی دعویٰ میں ترمیم کر سکتا ہے اور عدالت ترمیم کی اجازت دے سکتی ہے۔ محض فنی بنیاد پر مدعی کا دعویٰ خارج نہ ہوگا۔ یہ تھی جی 2010 CLC 1646۔ تو اس طرح ویورز جیسا کہ آپ نے آج ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ پریئر کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور یعنی اس کو ریلیف کلیم بھی کہتے ہیں، اور اس میں آپ اپنی پلیڈنگز کے مطابق آپ نے پریئر بنانا ہوتی ہے، پریئر جامع ہونی چاہیے، اور اس میں آپ متبادل ریلیف بھی کلیم کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ایک سے زیادہ ریلیف بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کیے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔